नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है और दर्जनों मुल्कों में मोसाद के एजेंट्स ईरान के हत्थे चढ़ गए हैं। जी हाँ, इस वक्त तेल अवीव में खलबली मची हुई है और वाशिंगटन में भी परेशानी है कि ये हो क्या गया है। आपको पता है किसी भी रियासत के जो सबसे उसका बड़ा एसेट होता है वो उसके एजेंट्स होते हैं, उसकी इंटेलिजेंस होती है, जो उसकी सलामती की जामन होती है। तो मोसाद के बारे में तो वैसे ही आपने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी, बड़ी बड़ी फिल्में उन पर बनी हैं। तो इंटेलिजेंस ने ईरान की सबसे बड़ा ये ऑपरेशन किया है कि कई मुल्कों में जनाब उनके जो एजेंट्स हैं वो उनके हाथ आ गए। तो अब ये मामला क्या हुआ, कैसे हुआ ये ऑपरेशन, और 7 अक्टूबर को जो मज़ामती तहरीक ने इसराइल पर हमला किया था उस हमले का इस ऑपरेशन के साथ क्या ताल्लुक है, ये जो है ना वो सारी तफसीलात हमारे पास आ चुके हैं, आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। 3 बड़े आज़मों में नाज़रीन आप जो तफसीलात आई हैं हैरान रह जाएंगे। 3 बड़े आज़मों में ये ऑपरेशन हुआ है, तो ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, जो अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है, उसकी बाकायदा डेट भी सामने आ गई, यानी ऑर्डर तो हो गया है, बाइडन ने दस्तखत कर दिए हैं। वो हमला किस डेट को होने जा रहा है उसकी तफसीलात भी अब आ चुकी हैं। तो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ सुहूनी लॉबी पूरी कोशिश कर रही थी और अभी भी कर रही है कि ईरान पर हमला हो, जिसमें एक हद तक वो कामयाब हुई कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया। सीरिया और इराक में जिससे आगाज़ किया जाएगा, ईरान के जो ऑफिशल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन जब एक तरफ सुन्नी लॉबी ये कोशिश कर रही है तो वहाँ पर ईरान की जानिब से इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया है, इतना बड़ा सरप्राइज दिया गया है कि इसराइल लिटरली हिल के रह गया। इसराइल को सही मायने उड़ा के रख दिया, उसकी जड़ें सही तरह से ईरान ने काट दी हैं, क्योंकि जो एजेंट्स थे मतलब वो पूरी तरह से उनके हत्थे चढ़ गए। और जब मैं आपको तादाद बताऊंगा कि ये कितने मुल्कों में ये एजेंट्स हत्थे चढ़े हैं तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये इतनी बड़ी खबर है और इतनी बड़ी कामयाबी ईरान को और हासिल हुई है इसमें। अच्छा नाज़रीन, ईरान ने ये बताया कि उनको स्पेशल एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई ये भी बड़ी अहम चीज़ आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। उनको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आई जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये ऑपरेशन किया। ईरान कह रहा है दिस इज द लार्जेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशन अगेंस्ट स्पाइनेज एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एफिलिएटेड। ये सबसे बड़ा एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। और अब सुनिए कि ये कितने मुल्कों में ये ऑपरेशन हुआ है। नाज़रीन, ईरान कह रहा है कि 3 बड़े आज़मों में और 28 कंट्रीज में ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। 28 कंट्रीज में, इसमें अफ्रीका भी है, इसमें एशिया भी है, इसमें यूरोप के कुछ मुल्क भी शामिल हैं। वहां पर जनाब तो हुआ कुछ इस तरह से है कि जो इंफॉर्मेशन है वहां पर मतलब 28 मुल्कों में जो मोसाद के एजेंट्स ऑपरेट करते हैं उनकी सारी तफसीलात ईरान को मिल गई कि भाई इस मुल्क में ये एजेंट है, इतने हैं, 10 हैं, 15 हैं, उनके ये नाम है, उनकी ये तस्वीर है, उनकी ये तफसीलात है। वो सारी चढ़ गई ईरान के हत्थे। फिर क्या हुआ, अगली बात सुनिए। ईरान ने कहा कि दे हैव शेयर्ड इंफॉर्मेशन विद मैनी कंट्रीज, कि उन्होंने वो जो इंफॉर्मेशन थी वो रेलिवेंट जो कंट्रीज थे उनके साथ शेयर कर दी। अच्छा, फिर ईरान ने ये बताया कि ये जो सारे एजेंट्स थे, यानी उनके एजेंट्स तो लंदन में भी हैं, मतलब बरतानिया में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, वाशिंगटन में भी, ये उन एजेंट्स की बात नहीं हो रही। ये वो एजेंट्स हैं जो इन खास मुल्कों में खास ऑपरेशन के तहत गए थे और ईरान के बकौल वो हार्म करने के लिए गए थे। क्योंकि अगर आप यूरोप की भी देखें तो यूरोप में भी कुछ ऐसे मुल्क जो फलस्तीन के साथ खड़े हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चल रही है इसराइल से, और कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां भी पिछले कुछ दिनों में हुई है, 2-3 हफ्ता पहले। तो बाकायदा मुहिम उन मुल्कों के खिलाफ चल रही है जो बड़ा लाउडली फलस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ईरान कह रहा है कि जिसमें यूरोप के मुल्क भी शामिल है, मतलब ईरान कह रहा है कि उन मुल्कों को स्पेशल ऑपरेशन के तहत ये एजेंट्स भेजे गए थे उन कंट्रीज को हार्म करने के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो उनके तक दे दी गई है। आप देखिए, द मोसाद असाइंड मिशन टू दीज स्पाइज टू हार्म देयर कंट्रीज, कि वो जो रेलिवेंट 28 कंट्रीज हैं उनमें ये खास मिशन के तहत उनको हार्म करने के लिए गए थे। अच्छा, और इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर यह है कि अब गिरफ्तारी की कुछ तफसीलात भी सामने आना शुरू होगी। जैसे तुर्की ने इधर से ईरान ने ये अनाउंस किया, उनकी सिक्योरिटी वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट जारी की है सारी।
تو ادھر سے ترکی سے بہت بڑی خبر آ گئی اور ترکی نے کہا کہ انہوں نے 7 موساد کے ایجنٹس پکڑ لیے ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کیونکہ دیکھیں ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ان ملکوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے جن کے ساتھ ان کے سیکیورٹی ٹائز ہیں, سیکیورٹی جو حوالے سے پہلے انفارمیشن شیئر ہوتی ہے ہم نے ان ملکوں کے ساتھ کی ہے. اور ترکی کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس وقت کتنے ان کے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں, تعلقات کتنے بہتر ہو چکے ہیں. ابھی ایران کے صدر نے جا کر دورہ کیا اور جس طرح کا استقبال ان کو وہاں پر دیا گیا تو دونوں ملک بہت قریب آ چکے ہیں. تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ادھر سے انہوں نے اناؤنس کیا اور ادھر سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے 7 پکڑ لیے ہیں. اور اچھا یہاں پر جن ملکوں کے ساتھ ایران کے سیکیورٹی ٹائز نہیں ہیں, کیا ان ملکوں میں جو ایجنٹس ہیں ان کو ایسا کھلا چھوڑ دیا گیا؟ تو ایسا کھلا نہیں چھوڑا گیا. ان کے ساتھ ایران نے کیا کیا وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ والی بات کمپلیٹ کر لیں. اور ایران نے بتایا کہ نہ صرف باہر بلکہ ایران کے اندر جو ایجنٹس تھے ان کو بھی پکڑا گیا ہے. اس سے پہلے آج سے کوئی ہفتہ پہلے یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 4 جو موساد کے ایجنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا ایران نے, اور آج وہ بتا رہے ہیں کہ باہر کے تو کیے ہی کیے ہیں, ایران کے اندر مزید جو موساد کے ایجنٹس آپریٹ کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے, a number of spies were monitored and arrested in Tehran and in some provinces of country while others are still under security surveillance. کہ بہت سارے تہران میں اور بہت سارے صوبوں میں پکڑے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کی ابھی تک جو ہے وہ سرویلنس جاری ہے. اور کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مطلب موساد اور ایران کا جو ہے وہ تو مطلب اتنا پھڈا چلتا ہے کہ نارمل ڈیز میں بھی جب کوئی جنگ ظاہری طور پر نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی جو انٹیلیجنس وار ہے وہ اس وقت بھی پیک پر ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, شاید میں نے پچھلے کسی ولاگ میں شیئر بھی کی ہو, کہ صرف جو ایران کی نیوکلیئر جو اس کی کاروائیاں ہیں اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے موساد $2.6 بلین یعنی $2.6 ارب خرچ کر چکی ہے صرف نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کی انفارمیشن ایکوائر کرنے کے لیے. مطلب اس حد تک دونوں ملکوں میں جو ہے وہ انٹیلیجنس وار چل رہی ہوتی ہے جب ایک ظاہری جنگ نہ بھی ہو, تو ان کا اتنا زیادہ پھڈا ہے. تو اب تو بات بہت آگے چلی گئی, ایران کو جناب وہ ساری انفارمیشن مل گئی, تو جو آپریٹ کر رہے تھے مطلب اب تو زیادہ آپریٹ کر رہے ہوں گے نا, جب اتنی بڑی آلریڈی جنگ چل رہی ہے تو زیادہ آپریٹ کر رہے ہوں گے ان کے اسپائز, انہوں نے سارے جناب پکڑ لیے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں they obtained special information related to some of the most important secret facilities and strategic non-military industries of Israel. یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں بہت سارے جو ٹھکانے ہیں اسرائیل کے اور مطلب موساد کے, خاص طور پر موساد کی بات ہو رہی, جو بہت سارے موساد کے ٹھکانے ہیں وہ عراق میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ شام میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ لیبنان میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو اسپیشل انفارمیشن ہے وہ ان کو ریسیو ہو گئی ہے. مطلب یہ ایجنٹس پکڑے الگ اور جو ان کے ٹھکانے ہیں ان کی انفارمیشن الگ ہو گئی ہے. تو اب میں جو پیچھے بات کر رہا تھا کہ بھائی جن ملکوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی, کیا ان ملکوں میں جو ایجنٹس ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا, ان کے ساتھ ایران نے کیا کیا؟ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ فلمی میں کوئی کہانی بتا رہا ہوں, یہ حقیقت بھی ہے. تو ایران نے ناظرین کیا کہ وہاں پر اپنے ایجنٹس بھیج دیے, ان کا مکو ٹھپنے کے لیے ان ایجنٹس کا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں وہ چائنا اور رشیا کے ایجنٹس بھی شامل ہیں. یہ ان 28 ملکوں میں چائنا اور رشیا میں جو ایجنٹس کر رہے ہیں نا آپریٹ, اور نارتھ کوریا میں ممکنہ طور پر, تو ان کی جو معلومات ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. تو سوچے رشیا اور چائنا نے اور ادھر کیا کیا ہوگا. تو جن ملکوں کے ساتھ انفارمیشن نہیں شیئر کی گئی وہاں پر ایران نے اپنے ایجنٹس بھیجے, اور اس میں ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس خطرناک ترین آپریشن کے نتیجے میں ان کے اپنے جو ایجنٹس ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کی آئیڈینٹی بھی ایکسپوز ہوئی ہے. جی ہاں, یہ ایران بتا رہا ہے کہ یہ جو اتنا خطرناک انہوں نے آپریشن کیا اس کے نتیجے میں ان کے اپنے ایجنٹس بھی خطرے میں آئے لیکن وہ خطرے سے پھر نکلے. یہ سنیے گا ذرا. Some Iranian spies in abroad have been exposed and each person will be dealt with according to his or her situation. اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کی آئیڈینٹی وہ ہوئی, ایکسپوز ہوئی, لیکن ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی سچویشن کے مطابق اپنا خیال خود رکھ لے گا. اگلی دوسری بات انہوں نے کہا his or her situation,
तो इट्स मीन کہ ان جو ایجنٹس ہیں ان میں خواتین ایجنٹس بھی شامل ہیں. ایران کی جو خواتین ایجنٹس ہیں وہ بھی اس خاص مشن پر گئی تھی جس کا ایران جو ہے وہ خود انکشاف کر رہا ہے. اچھا اب سب سے بڑا جو سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی ایران کی مطلب اس کا مطلب ایران اتنی بڑی انٹیلیجنس پاور بن گیا ہے جو کہ واقعتاً ایک بڑی پاور ہے، لیکن یار اتنا بڑا آپریشن، تاریخ کا اتنا بڑا آپریشن کہ اس نے 28 ملکوں میں جا کر ان کی انفارمیشن نکال لی اور ان کے خلاف یہ سارا آپریشن کر لیا. تو یہ انفارمیشن آئی کہاں سے؟ یہ کوئی مطلب ایسے کوئی گفٹ پڑی ہوئی تھی جو جا کے انہوں نے اٹھا لی؟ ویسے یہ ملا ان کو ایک گفٹ ہی ہے، لیکن یہ آئی کہاں سے؟ یہ سب سے بڑا سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا. تو میں آپ کو دوبارہ پیچھے لیے چلتا ہوں. آج سے 3 مہینے پہلے جو ارلی ڈیز آف وار تھے تب ہم نے آپ کو ایک سٹوری شیئر کی تھی، اور بہت سارے لوگ جو ریگولرلی دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا. ہم نے ایک سٹوری آپ کو شیئر کی تھی کہ بہت بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا ہے اس میں مزاحمتی تحریک خاص اور سینسٹیو اور حساس جو ملٹری سائٹ ہے ان کے اندر گھسی ہے. اور وہ باقاعدہ مطلب خاص آپریشن ہی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ گئے اور رینڈملی کچھ ملٹری سائٹ میں گھس گئے، ایسا نہیں تھا. وہ پری پلانڈ آپریشن تھا کہ فلاں فلاں سائٹس میں جانا ہے. تو مزاحمتی تحریک کے کچھ فائٹرز ان ملٹری سائٹ کے اندر گھسے اینڈ دین وہاں سے سیکیورٹی سرورز اٹھا کر لائے، اور وہ سیکیورٹی سرورز جو ہیں وہ ٹنلز میں منتقل کر دیے گئے. اچھا ان سیکیورٹی سرورز میں کیا تھا؟ یہ تب ہم نے آپ کو بتایا تھا ارلی ڈیز آف وار میں کہ ان سیکیورٹی سرور میں موساد کے جو ایجنٹس ہیں ان کے نام ہیں، اور یہ ایجنٹس مطلب پوری دنیا میں جو آپریٹ کرتے ہیں ان کے میکسیمم کے نام ان سیکیورٹی سرورز میں موجود ہیں. کیونکہ اسرائیل کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا اور وہ ہمارے ملٹری اس کے اندر گھس آئیں گے اور وہاں سے سیکیورٹی سرور لے کر جائیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ بھئی مزاحمتی تحریک کو اتنی انفارمیشن ہے کہ کون سی سائٹ پر کہاں پر سیکیورٹی سرور پڑا ہوا. ویسے بھی اگر آپ کسی ایک ملٹری سائٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر کتنے کمپیوٹر پڑے ہوں گے، تو آپ کو کیا پتا کہ کون سا وہ سرور ہے جس میں وہ سارے نام ہیں. مطلب وہ سب سے حساس معلومات ہوگی تو وہ کہاں پر رکھی ہوگی. تو مطلب یہ تو کوئی فلمی سین بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب اس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ جا کر اٹھائی جائے. تو اسی طرح اسرائیل کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن وہ مزاحمتی تحریک نے جا کر وہ اٹھائے اینڈ دین وہ منتقل. تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو ایک چیز شیئر کی تھی کہ ممکنہ طور پر یہ انفارمیشن جو ہے وہ آگے ٹریول کر سکتی ہے. کیا ہو کہ اگر یہ انفارمیشن ایران کے ساتھ شیئر کر دی ہے، کیا ہو کہ یہ انفارمیشن رشیا کے ساتھ شیئر کر دی ہے، کیونکہ ان میں سارے وہ نامز بھی تھے جو مڈل ایسٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو ایران میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو رشیا اور چائنا میں آپریٹ کر رہے ہیں، ان سب کے نام بھی ہیں. تو اب لگتا ہے کہ وہ والی انفارمیشن جو ہے وہ آگے ایران تک پہنچ چکی ہے. کیونکہ اگر اب وہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ دیکھیں تو وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور یہ آپریشن آج کا تو نہیں ہے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پچھلے 1 مہینے 2 مہینے پہلے کا آپریشن ہے، اور وہ ساری کارروائی بتا رہے کہ انہوں نے کیا ہے یہ اس بڑے آپریشن میں. تو یہ ناظرین اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا پر یہ چل رہی ہے اس وقت. اتنی بڑی یہ خبر بنی ہوئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی سب سے فیوریٹ خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ بھائی اتنا بڑا انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا ہے، اور تیل اویو کہہ رہا ہے کہ بھائی اب اس کا وہ کیا کرے. مطلب ان کے ایجنٹس ایکسپوز بھی ہو گئے، پکڑے بھی گئے، کوئی مارے گئے ہوں گے. تو مطلب بہت بہت بڑا یہ آپریشن اسرائیل کے خلاف ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو جو ایران اور امریکہ والا معاملہ ہے جس پر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھئی اعلان کر دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم حملہ کریں گے. تو اب تو ایک تو ڈیٹ بھی آ گئی کہ وہ کب حملہ کریں گے. دوسرا ایران کا اس پر رد عمل آیا ہے. ادھر سے امریکہ نے اعلان کیا ہے، ادھر سے ایران کا رد عمل آیا ہے. پریزیڈنٹ رئیسی کا پہلے بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پریزیڈنٹ رئیسی نے کہا ہے کہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے وار کی، بٹ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو ہم رسپونڈ کریں گے اسٹرانگلی، بہت سخت طریقے سے ہم جواب دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا before when they یعنی Americans wanted to talk to us they said the military option is on the table. Now they say they have no intention of conflict with Iran. The Islamic Republic military power in the region is not and never has been a threat to any other country. Rather, it ensures security that the countries of the region can rely on and trust. اب اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم سے یہ اندر کھاتے بیک ڈور چیزیں چل رہی تھی، کیونکہ کچھ لوگ جو پچھلی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ لوگ نیچے یہ بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ 1 دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا، پھر یہ اچانک خبر کہاں سے آ گئی.
تو یہ بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. ادھر سے امریکہ پیغامات بھجوا رہا تھا, ادھر سے ایران ان کو رسپونڈ بیک کر رہا تھا, تو بیک ڈور بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. اور اچانک جو ہے وہ پھر یہ اناؤنس ہوا. تو بیک ڈور اگر آپ سمجھیں گے تو اگر آپ کو پتا ہوتا کہ بیک ڈور کیا چل رہا ہے, جو خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے, تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جاتا کہ بھائی حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. تو یہ وہ بات بتا رہے ہیں کہ جب ہماری بیک ڈور چیزیں چل رہی تھی تو اس میں امریکنز ہمیں دھمکیاں لگا رہے تھے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہمارا ملٹری آپریشن بھی مطلب آن ٹیبل ہے, وہ بھی ہمارے لیے آپشن ہے, پھر ہم تمہارے خلاف ہم ملٹری آپریشن یعنی جنگ کریں گے. کیونکہ جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے اس کے ذریعے ایران کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے لیکن آگے سے تم ریٹیلیٹ نہ کرنا. ایک یہ پیغام, یہ رپورٹ ہوا تھا. تو ایران نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ہم پر حملہ کریں اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو ایسا نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, اور وہ سیکرٹ ہیں, کچھ سامنے آئیں کچھ نہیں آئیں. تو وہ بیک ڈور چل رہی تھی. تو رئیسی کہہ رہے کہ ہمیں دھمکیاں لگائی جاتی رہی, اور آج اعلان کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کنفلکٹ نہیں چاہتے, تو ہم جنگ نہیں چاہتے. بھائی جنگ کا اعلان کر کے ساتھ کرو جنگ نہیں چاہتے, تو یہ کیا بات ہوئی. پھر انہوں نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات, عربوں کو بیسیکلی انہوں نے میسج دیا, کیونکہ جو کچھ عرب ملک ہیں نا, آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سے ہیں, ان کو ہمیشہ ایران سے یہی مسئلہ ہے. اور وہ پھر امریکہ کے جا کر کہتے ہیں کہ جی جناب ان کا بندوبست کریں, کہ ایران کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ملٹری پاور جو ہے مڈل ایسٹ میں, تو اس سے یہ ملک کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے. اور پھر وہ امریکہ کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ان کا ذرا بندوبست کرے. تو ایران ان کو پیغام دے رہا ہے, ان عرب ملکوں کو, کہ ہماری ملٹری پاور کسی کے خلاف نہیں ہے, ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں, اور ہم اس لیے کوئی پاور نہیں بنا رہے کہ تم پر ہم نے کوئی آ کر حملہ کرنا ہے یا تم کو انویڈ کرنا ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو اس میں دو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں. تو ایران نے کہہ دیا کہ وہ تیار ہے, اور اگر اس پر حملہ ہوگا تو پھر اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا. اور پچھلی ویڈیوز میں ہم تفصیلی بتا چکے ہیں کہ اصل گریٹ گیم کیا ہے اور معاملات کو کہاں تک لے کر جانا ہے, میں اس میں دوبارہ نہیں جا رہا. اچھا, اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ جو ڈیٹ ناظرین سامنے آ گئی امریکہ کی جانب سے, باقاعدہ ڈیٹ سامنے آ گئی. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس ویک کے اینڈ پر یہ حملے شروع ہو جائیں گے. اب یہ اس ویک کا اینڈ تو مطلب کیا, آج جمعہ ہے, تو یہ مطلب اگلے 48 گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ جو حملہ ہونا ہے, اب اس میں دیکھیں نا امپورٹنٹ چیز دیکھیں, 3 تاریخ کل بلنکن جو ہے وہاں پر پہنچ رہے اسرائیل میں, اور وہاں پر یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے بعد سیز فائر کا اعلان ہو جائے, یعنی جو ٹروس جس پر ہوا ہے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے. تو ادھر سے ٹروس ہوگا تو ادھر سے پھر یہ حملوں کا اعلان ہوگا. تو کافی یہ چانسز ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ بڑی چیزیں ہو سکتی ہے کہ ادھر غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو. یہ ایسٹیمیٹ ہے, کسی کو جنگ میں نہیں, وہ جنگ چلانے والوں کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو جائے, لیکن مطلب ایک ایسٹیمیشن ہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ادھر غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کیا جائے, اور ادھر سے پھر امریکہ جس کا وہ اناؤنس کر چکا ہے وہ حملے کا آغاز وہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی ڈیٹ وال اسٹریٹ جرنل نے بتا دی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگلی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے دمشق میں, اور اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایرانی ایڈوائزر کو شہید کر دیا ہے دمشق میں ایک میزائل سٹرائک کرتے ہوئے. ایرانی ایڈوائزر ہیں سعید علی دادی, یہ جناب ایرانی ایڈوائزر ہیں, دمشق میں ان پر حملہ کیا گیا ہے, اور گولان ہائٹ سے میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں. اور سیریا یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ ان کو انٹرسیپٹ کر کے تباہ بھی کیا ہے. یعنی ایک بات تو سیریا کنفرم کر رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ ہوا ہے, اور ابھی ایران نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ ان کا واقعتاً ایڈوائزر شہید ہوا ہے یا نہیں, لیکن اسرائیل نے یہ کلیم کر دیا کہ انہوں نے اس حملے میں جو ایرانی ایڈوائزر ہے اس کو شہید کر دیا. تو اس سے آپ اندازہ یہ لگائیے کہ یہ صورتحال کتنی خراب ہے, اور اس کا اسرائیل کس طرح سے فائدہ اٹھائے گا. اور بھائی ادھر سیکرٹری آف ڈیفنس نے اناؤنس کیا حملے کا, اینڈ دین سب سے پہلے جو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر ہے اس کو کال کر کے بتایا اور چیزیں ڈسکس کی. تو اس میں جو پورا فائدہ اٹھائے گا وہ ایک طرح سے اسرائیل ہی اٹھائے گا نا. ممکن ہے اسی دوران وہ حزب اللہ پر چڑھ دوڑے, اور یہ صہیونی لابی ہی تھی نا جو کہہ رہی تھی کہ ایران پر حملہ کرو. وہ جب یہ اردن والا واقعہ ہوا تو لنڈسے گراہم جو کہ سینیٹر ہیں انہوں نے فوری ٹویٹ کیا کہ ہٹ ایران ناؤ, اور بہت ساری لابینگ ہے جو پرانا ان کا ایک خواب ہے. تو بہرحال انہوں نے مطلب اس میں پورا اسرائیل فرنٹ پر ہوگا. مڈل ایسٹ میں جو بھی ہوا ہے وہ ان کے فرنٹ میں یہ پورے رہے, موساد پوری طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے, جو شام کا حشر کیا گیا, جو عراق کا, تو یہ سارا اسرائیل کی لابی ہے. تو اب بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ادھر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے ادھر سے حملے تیز کر دیے ہیں. تو اس کا پورا جو فائدہ ہے وہ اسرائیل اٹھانا چاہ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن شام کے حوالے سے ایک خطرناک بات یہ ہے کہ اگر آپ شام میں اتنی بڑی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں تو رشین فورسز بھی تو وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں. رشین فورسز تو باقاعدہ میدان میں آ چکی ہیں.
تو وہ بھی تو وہاں پر ہیں. تو معاملات یہ دراصل ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے. میں اس پر ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں ورلڈ وار پر, دین پھر آپ کو یہ پوری گیم جو ہے وہ سمجھ آئے گی. یہ بات یہ صرف یہیں پر رکنے والی نہیں ہے, یہ چند دنوں کی سٹرائکس کا معاملہ نہیں ہے کہ چند دن وہ ایران کے وہ سٹرائک کریں گے ان کے ٹھکانوں پر اینڈ دین بس. یہ بڑی گریٹر گیم ہے, یہ ایک فل فلیج جو وار ہے اس کا بیسیکلی فیصلہ کیا گیا, جس کی کڑیاں وہ روس تک اور چائنا تک ملتی ہیں کہ ان کو کس طرح کنفرنٹ کرنا ہے. جو پھر کیونکہ دیکھیں نا کہ ان دونوں کا اگر کوئی فرنٹ پہ ہے تو ایران ہے نا, چائنا اور رشیا اس کے پیچھے کھڑے ہیں, تو ادھر ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے تو یہاں پر اس کو کم کریں گے. پھر ادھر نیٹو تیاری کر رہی ہے رشیا کے ساتھ بھیڑنے کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. بہرحال یہ بڑی خبریں ہیں, اور اس میں عراق کی آخر میں 2 سٹیٹمنٹس آپ کو دکھا دوں. اور عراق نے بالکل واضح کر دیا کہ نہ وہ امریکہ پر حملے بند کریں گے اور نہ وہ پیچھے ہٹیں گے. انہوں نے کہا our decision is Iraqi and we will not stop until 2 things are achieved: stopping operations on Gaza and withdrawing the American occupation from Iraq. پھر انہوں نے کہا what comes from the American psychological war machine will not shake us a hair or deter us. کہ تم جو مرضی کر لو, ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. یہ عراق کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ادھر ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, ادھر عراق بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, آپ آ جائیں, اور ہمارے حملے تب تک نہیں رکیں گے جب تک امریکن فورسز یہاں سے وڈرا نہیں کر لیتی. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین خبریں ہیں. وہ جو مذاکرات کہاں پر پہنچے, اگلی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ بہت بڑی خبر تھی. پہلے میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں, اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو مذاکرات ہیں وہ کہاں پر پہنچے ہیں. اور 2 چیزیں, ایک تو ایران کی جنگ اب ہونے جا رہی ہے ہر صورت میں, آپ کو بتا دیا ڈیٹ آ گئی, انہوں نے اناؤنس کر دیا, اس کے پیچھے پھر کیا رہ گیا. اور یمن کی جو جنگ ہے وہ بھی ہر صورت میں ہوگی, لیکن اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے تاکہ اس کا جو پبلک پریشر ہے وہ ان پر کم ہو جائے. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.